नाज़रीन आदाब। सबसे पहले तो मुनसिफ टीवी की तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि रहनुमाई और समझने का भी महीना होता है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए। इसलिए हम लेकर आए हैं प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रमज़ान से जुड़ी ख़वातीन के आम और ज़रूरी सवालों पर बात करते हैं। चाहे बात हो प्रेग्नेंट लेडीज़ की सेफ्टी प्रिकॉशंस की, सेहत से जुड़ी रहनुमाई की, या फिर रोज़मर्रा के उन डाउट्स की जो अक्सर रमज़ान में ख़वातीन के जहन में आते हैं। इस प्रोग्राम में हम अपने ख़ास गेस्ट से सवाल करके उन सब सवालों के आसान और भरोसेमंद जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि रमज़ान ख़वातीन के लिए और भी आसान, महफूज और बरकत वाला बन सके। हमारे साथ आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स, बंजारा हिल्स, हैदराबाद की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर फ़ायज़ा वलीउल्लाह। मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच हफ्सा। मैं बहुत मशहूर हूँ मुनसिफ टीवी एंड अंकुरा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। इतना बेहतरीन और इतना इम्पॉर्टेंट आपने जो है ना मुंतखब किया प्रोग्राम रमज़ान के ताल्लुक़ से जी। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। अब हर ख़वातीन का एक ही डाउट होता है कि रमज़ान में जो कंसीव कर रही हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़र रही हैं एंड जो ओवरऑल फ़ीमेल हेल्थ होता है वो कई बार कंपेयर टू एज मेल अगर हम देखें तो बहुत थोड़ा सा वीक होता है। तो रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखते हैं हम, तो उसमें जो फ़ीमेल हेल्थ होता है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं लेडीज़ की, ख़वातीन की, उसमें एज इट इज़ जो है एनीमिया और ब्लड लॉस होता है, उससे वो टायर्ड होती हैं, टायर्डनेस होता है। कुछ लोगों में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ एंड विटामिन डेफिशिएंसीज़ भी हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सही पॉइंट आउट किया कि एज़ कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स हमारी हेल्थ एज इट इज़ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, लेकिन उसको जो है डाइटरी तरीक़े से या फिर क्लिनिशियन से कंसल्टेशन के साथ आप दुरुस्त करें और रमज़ान से पहले, प्रेफरेबली रमज़ान से पहले गेट इन टच विद द क्लिनिशियन और उसको जो है ना अपनी बेसिक हेल्थ चेक करके आप फिर प्रोसीड करें रमज़ान की तरफ। जी। अब यहाँ पे अगर हम सेहत की बात करें तो रमज़ान के ये जो इतना इबादतगार महीना है, तो कई ख़वातीन ये सोचती है कि हम शायद से हमारी हेल्थ मैनेज नहीं कर सकेंगे। जो दिन भर हम रोज़ा रहते हैं उस दरमियान हो सकता है कि हम बीपी लो हो जाए या फ्लक्चुएट करे। तो ऐसे टाइम पे कौन से ऐसी चीज़ों का उन्हें ख़याल रखना चाहिए सो दैट उनके रोज़े भी मिस ना हो, उनकी इबादत में भी कोई खलल ना आए और अच्छे से ये जो महीना है रमज़ान का, इतना जो बरकतों वाला महीना है, वो आसानी से गुजर जाए? जी, ये पहला सवाल मेरे पास जो है ना पेशेंट्स करती हैं व्हेन दे आर प्रेग्नेंट और जो है कहते हैं कि मैम हमने रोज़ा नहीं छोड़ना, हम रोज़ा रखना है, बस आप बताएं कि रह सकते हैं क्या। तो मैं कहूँगी कि दो जो है ना उसमें मशवरे हैं। एक तो तिब्बी मशवरा जो है मेडिकल एडवाइस, और दूसरी चीज़ होगी कि दीनी मशवरा जो होगा कि इस्लामिक तरीक़े से आपको किस चीज़ों की इजाज़त है। तो अगर सबसे पहले लेट्स लुक एट द रिलीजियस साइड ऑफ थिंग्स। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल टू यू, अगर आपको नुकसानदेह होता है रोज़ा रहना या प्रोलॉन्ग फास्टिंग, और या आपके बेबी को नुकसानदेह हो सकता है, तो आपको इजाज़त है। सो यू शुड कंसिडर इफ़ यू नॉट एबल टू कि ना रहें रोज़ा, आपको इजाज़त है। दूसरी चीज़, जो ख़वातीन रहना चाहती हैं रोज़ा, मैं उनसे कहूँगी कि अगेन हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर जहाँ पे जो है ना 12 से 14 हफ्ते का होता है, और लड़कियाँ कहती हैं कि मैम हम एज़ इट इज़ हम नहीं कुछ खा रहे, हम एज़ इट इज़ हमको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो हम रोज़ा ही रह लेते हैं, कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं खाया पिया जा रहा। तो मैं ऐसे ख़वातीन को कहूँगी कि अर्ली प्रेगनेंसी जो है, ज़रूर सी बात है कि आप समझ रहे हैं कि आप रह सकते हैं रोज़ा, लेकिन मेक श्योर कि आपको कोई मेडिकल डिज़ॉर्डर्स ना हों, जैसे ब्लड प्रेशर या जो है ना हाई ब्लड प्रेशर्स या जो है डायबिटीज़ जो है, ऐसी चीज़ें। और जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं, तो अगर आपके क्लिनिशियन आपको हेल्थ के ऑल क्लियर देते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड डूज़ एंड डोंट्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीक़े से जो है उसको हैंडल करें। सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 14 से 28 हफ्ते, 14 टू 28th वीक। ऐसे में मैं गर्ल्स को कहूँगी कि अगर आप रोज़ा रह रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यू हैव टू वॉच आउट फॉर इज़ हाइपोटेंशन। जो होता है कि ना फिजियोलॉजिकल जो है चेंजेस आती हैं। एक उमूमन प्रेगनेंसी में पहले ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हुए कुछ चेंज आती हैं, जिसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। लड़कियों को डिजीनेस है, चक्कर आ रही है, और जो है ना लो ब्लड प्रेशर रह रहा है, ये बहुत शुरू के सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। तो इन लोगों को मैं कहूँगी कि जस्ट बी केयरफुल। अगर आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो मे बी यू कैन अवॉइड इनिशियली एंड सी हाउ यू गो।
اور یہ تھرڈ ٹرائمیسٹر والی جو خواتین ہوتی ہیں جو آخری 3 ماہ جو پریگننسی کا ہوتا ہے دیٹ از دا فیز آف گروتھ. فرسٹ جو فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے دیٹ از آرگنوجینیسس, تو فیٹس کے بیبی کے آرگنز بن رہے ہوتے ہیں, اور آخری کا جو حصہ ہوتا ہے آخری 1/3 جو آپ کی پریگننسی ہوتی ہے وہاں گروتھ کا فیز ہے. تو ایسے وقت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز کو جو دے کم وتھ سم کمپلینس جیسے انڈیجیشن ہے, سیویئر ایسیڈیٹی ہے, ریڈیوس موومنٹس ہیں, دس بیکمز اے بٹ ڈینجرس فار دیم. تو یہ چیزیں نا دے ہیو ٹو کیپ این آئی آؤٹ. بریسٹ فیڈنگ والے مدرس کو کتنا سیف ہے روزہ رکھنا, انہیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں, یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کے من میں, تو اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی سملر میں کہوں گی کہ سملر مشورہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ رکھ سک رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ ایک بیبی کو فیڈ کر رہے ہیں, اسپیشلی ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ بیبیز, یعنی جیسے ان کی ویننگ نہیں اسٹارٹ ہوئی ہے, ان کے نہ کوئی فارمولا ملک پہ ہیں وہ, نہ کوئی ان کے سالڈ اسٹارٹ ہوئے ہیں, تو ایسے مدرس کو میں کہوں گی کہ آپ اگر بہت کین ہیں, آپ بہت جو ہے نا رکھ کر دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایک آدھ رکھ کر دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ کو اگین جو ہے نا دینی مشورہ میں کہوں گی کہ اجازت ہے کہ آپ اسکپ کریں اور آپ بعد میں اس کو کیچ اپ کر سکتے ہیں. اور ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ مدرز میں جو ہے نا لو شوگر ہو سکتی ہے, انہیں اگین جو ہے نا نیوٹریشنلی وہ پور ہو سکتی ہیں, پیچھے ہو سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو وی ہیو ٹو کیپ این آئی آؤٹ فار. اب یہاں پہ کچھ مدرز ایسی بھی ہوتی ہیں جو بریسٹ فیڈنگ کرتے ہوئے بھی روزہ رکھتی ہیں, تو ان مدرز کے لیے آپ کا کیا مشورہ رہے گا کہ وہ لوگ اپنی غذا میں کیا شامل کریں سو دیٹ یو نو جو بریسٹ فیڈنگ کا دن بھر کا پیریڈ ہوتا ہے ان کا, جہاں پہ وہ بیبی کو بھی سائملٹینیسلی ہینڈل کریں اینڈ دین اپنے روزے کو بھی سائملٹینیسلی ہینڈل کر سکے. جی تھوڑی چیزیں ڈوز اینڈ ڈونٹس وچ ول بی کورنگ فار پریگننٹ لیڈیز اینڈ بریسٹ فیڈنگ مدرز, دونوں کے لیے تقریباً سیم میں کہوں گی کہ نا ڈو ناٹ اسکپ اے میل اینڈ ڈو ناٹ اوور ایٹ. تو یہ ہے کہ سحور از ویری امپورٹنٹ. جو جلد ہضم ہونے یا کوئک ڈائجیشن والے جو فوڈ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. جو سلو ریلیز ہوتے ہیں جیسے میں کہوں گی کہ نا پروٹین ہیں, ایگ ہیں, اور جو ہے نا آپ کے سیلڈ ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, ڈیٹس ہیں, یہ تمام چیزیں نا سحور کے لیے بہت اچھی غذا ہے. اور ہائیڈریشن از ویری امپورٹنٹ کیونکہ کئی جو ہے نا گرلس ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. کیفین تھوڑا سا اوائڈ کریں کیونکہ اسے ڈائریسس ہوتی ہے, بار بار ضرورت آتی ہے, اس میں ڈی ہائیڈریشن آٹومیٹک ہو جاتا ہے. پہلے ہی بریسٹ فیڈنگ میں فیمیلز بیہائنڈ ہوتی ہیں ود دیئر ہائیڈریشن. تو یہ سحور کی غذا میں ان کو کہوں گی کہ یہ سالڈ فوڈ جس کو کہتے ہیں کہ ہائی کیلری والی پروٹین ڈائٹ ہے آپ کا, اور نٹس ہیں اینڈ یوگرٹس ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے سحور میں لینے ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ اپلائز فار افطار ایز ویل, جیسے فرائڈ فوڈ ہیں اور جو ہے نا کوئک ڈائجیشن والی جو فوڈ ہیں. اور ڈونٹ ٹرائی اینڈ ایٹ سڈنلی. آپ افطار کے ساتھ ہی ایک ساتھ آپ اپنا بڑا میل نہیں کھا سکتے, اٹ از ڈیفیکلٹ. تو آپ اسمال پورشنس میں آپ اپنی اچھی بیلنس ڈائٹ کو افطار کے بعد سے کیپنگ ان مائنڈ کہ ہائیڈریشن آپ نے بہت اچھا اپنا رکھنا ہے. کوکونٹ واٹر ہے, سوپس ہیں, اور جو ہے مکس فروٹ ہے. جیسے عموماً ہمارے تمام گھرانوں میں جو ہے نا مکس فروٹ کی جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے رمضان میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھے. بہت سالٹی اور بہت شوگری فوڈ اوائڈ کریں, اور فرائڈ فوڈ میں کہوں گی کہ نا تھوڑا سا اوائڈ کرنے میں بہتری ہے کیونکہ اس سے پھر انڈیجیشن, ایسڈ پیپٹک ڈس آرڈر, یہ تمام چیزیں جو ہے نا فرائڈ فوڈ سے ہو سکتی ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا اگر اف دے بیئر ان مائنڈ تو بہت اچھی طریقے سے ان کا رمضان گزر سکتا ہے. جی اب یہاں پہ ناٹ اونلی پریگننٹ لیڈیز یا بریسٹ فیڈنگ لیڈیز, جو تمام عورتیں ہیں افطار کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کچن میں ہی بزی ہوتی ہیں, اینڈ اس کے چلتے جو انرجی دن بھر کی ہے وہ بھی زیادہ ڈرین آؤٹ ہوتے رہتی ہے افطار کے ٹائم پہ. اینڈ رائٹ افطار کے بعد میں جیسے آپ نے مینشن کیا ہے فرائڈ فوڈ آئٹمز یا ہیوی کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہیں جو بگ میل ہوتا ہے وہ اسکپ کرنا پڑے, اینڈ وہاں پہ تھوڑا ہیلتھ بیلنس ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے ویمنس کے لیے جو دن بھر روزہ بھی رکھتی ہیں, پھر شام میں افطار کی بھی تیاری کرتی ہیں, تو ہیلتھ کی اگر یہاں پہ بات کریں تو ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ اوور آل ہیلتھ کے بارے میں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے, جیسے آپ نے جو ہے نا انٹروڈکشن میں بتایا. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آئی مین آپ اپنی انرجی ساری جو ہے کچن میں, وہ آخری کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یو آر سو بزی ان یور کچن ڈیوٹیز اینڈ ایوری تھنگ. تو میں کہوں گی کہ کیپ اٹ سمپل. یہ ہوتے ہیں فیملی رسپانسبلٹیز, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے کہ اچھے سے اچھا جو ہے نا آپ کیوزین کریٹ کریں اپنے فیملی کے لیے, اس میں بھی آپ کو جو ہے ثواب ہے. لیکن یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم کیپ لک آؤٹ فار یور اون ہیلتھ ایز ویل. جو میں کہوں گی کہ میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہوتی ہے, جیسے خوب سارا جو ہے اس میں مکس فروٹ ہوتا ہے, اور جو ہے نا
پروٹین ہوتا ہے اینڈ لاٹس آف یوگرٹس ہے اور اسپراؤٹس ہیں. یہ تمام فوڈ یہ کولڈ میزے ہوتے ہیں, کولڈ فوڈز ہوتے ہیں. یہ اس کو آپ عین وقت پہ کھڑے ہو کے آپ کو تلن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. بیک چکن ہے, یہ تمام چیزیں ایسے ہیلتھ کیوزینس کے بارے میں ضرور سوچیں, کیونکہ فرائڈ فوڈ تو ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے. تو آئی مین مے بی اسٹیئرنگ اوے فرام دیٹ وڈ بی اے بٹ مور ہیلپ فل. اور اگر آپ خود کانشیس ہوتی ہیں, ہیلتھ کانشیس ہوتی ہیں اپنے آپ کے لیے, تو وہ دیٹ کانشیسنیس شوڈ بی دیئر فار یور فیملی ایز ویل, کہ آپ اوائڈ کر رہی ہیں لیکن آپ فیملی کو فرائڈ فوڈ کھلا رہی ہیں. آئی مین آئی سپوز کہ اٹس ویک اپ کال فار دا انٹائر فیملی, ناٹ جسٹ یو. اب یہاں پہ اگر ہم ہائیڈریشن کی بات کریں تو روزے میں ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر ہم پانی نہیں پیتے ہیں, اینڈ جو افطار کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے, جو سحری تک ہوتا ہے, وہاں پہ پانی کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ پاسبل نہیں ہو پاتی ہے. تو ناٹ اونلی ویمن بٹ آل اوور جتنے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, اسپیشلی ویمن کی بھی اگر ہم یہاں پہ بات کر لیں, تو ہائیڈریشن کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اینڈ انہیں کس ماترا میں جو ہے پانی کا کنزمپشن کرنا ہے, یا جوسز لے لیجیے آپ. اینڈ یہاں پہ اسپیشلی کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ روزہ کھلنے کے ترنت بعد فریزی ڈرنکس نہیں پینا ہے, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ دو چیزیں جو آئی سے ٹو مائی پیشنٹس کہ اوائڈ کریں, یا پھر جسٹ جنرلی بھی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو بھی شوگری ڈرنک آپ لے رہے ہیں, چاہے وہ فریش نیچرل جوسز ہی ہو, تو اگر آپ فرض کریں 4 موسمبی کا آپ جوس نکالتے ہیں تو اٹ بیکمز 1 گلاس, لیکن آپ اسی موسمبی کو ایک سالڈ طریقے سے ایک موسمبی کھاتے ہیں, آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل, ایک سٹرس فروٹ کھاتے ہیں, تو دیٹ از مور بینیفیشیل ٹو یو ایز کمپیئر ٹو دا جوس آف 4 سٹرس. تو شوگر کنٹینٹ ایک تو زیادہ ہو گئی, اور شوگر جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ڈائریسس ہوتا ہے. تو آئی سے کہ سڈنلی آپ کے 1.5 لیٹر 2 لیٹر آپ امیڈیٹلی ود افطار نہیں لے سکتے, سو یو ہیو ٹو اسپیس اٹ آؤٹ. تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سحور تک جس بھی طریقے سے آپ کے فلوئڈ انٹیک شوڈ بی ایٹ ریگولر انٹرولس, اور آپ اس کو آپ ڈائٹ میں بھی, یعنی آپ جیسے سافٹ سوپس ہیں, سافٹ ڈائٹ ہیں, یا پھر آپ کے فروٹس ہیں, تمام میں بھی واٹر کنٹینٹ ہے. تو ایسے جیسے میلن ہے, واٹر میلن ہے, تمام فروٹس جس میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی آپ لے سکتے ہیں, نہ کہ صرف جوسز. اور پانی, ناریل پانی, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, اٹس ویری نیوٹریشیس اینڈ اٹ کیپس اے گڈ بیلنس آف یور الیکٹرولائٹس ایز ویل. تو روم ٹیمپریچر کا ناریل پانی, سافٹ کوکونٹ از ویری گڈ فار یو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فزی جوسز ہیں, جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, اس میں ہڈن شوگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو دس ول ٹیمپررلی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ریفریش ہو رہے ہیں, لیکن دیٹ از جسٹ اے کیفین افیکٹ, لیکن اٹ میکس یو ہیو مور ڈائریسز, یعنی بار بار جو ہے نا ضرورت آتی ہے, اینڈ یو ول لوز یور باڈی فلوئڈس ود دیٹ. تو یہ اوائڈ کرنے میں بہتر یہ ہے ڈیورنگ رمضان. سحری کا وقت جو ہوتا ہے سب سے پہلا میل ہوتا ہے جو دن کا ہوتا ہے, اینڈ اس کے بعد میں سیدھا افطار کا ہی ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم میل کنزیوم کرتے ہیں. تو کئی بار ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سحری اسکپ کر دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ شاید اگر ہم آج سحری نہ کریں, بن سحری کا روزہ رکھیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیکیوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو. یہ کئی لوگوں کی مینٹالٹی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ سحری اسکپ کرنا کیا صحیح ہے ہیلتھ بیسس پہ, اینڈ جو سیدھا افطار کا میل ہوتا ہے وہ کنزیوم کرنا کیا ہیلتھ کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ ایکچولی تو ثواب کم ہے سحری نہیں کرنے میں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ ایون آپ ایک کھجور بھی لے لیں تو اس میں ثواب ہے, وین یو گیٹ اپ اینڈ یو پٹ دیٹ ایفرٹ ٹو ہیو دا سحور. اینڈ جب آپ کا اسٹمک ایمٹی ہوتا ہے اور آپ اس کو اسی طریقے سے پرولونگ کر رہے ہیں شام تک, اور جب آپ شام میں ایک میل کھانے کی کوشش کر رہے ہیں آن ایمٹی اسٹمک فار ہاؤ مینی آورز آپ جو ہے فاسٹڈ رہے ہوں, تو اس میں جو ہے نا ایسڈ پیپٹک ڈس آرڈرز, ہارٹ برن, سیور ایسیڈیٹی, گیسٹرک ایروژنز, یہاں تک کہ ہم کئی لوگوں میں گیسٹرک السرز بھی دیکھتے ہیں. تو آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ یہ چیز اوائڈ کریں. سنت کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ نا آپ بغیر سحور کے جو ہے آپ روزہ رہیں. تو ایون اف اٹس اے اسمالر میل, ایون اٹس اے ویری سمپل میل, آپ ضرور لیں, بیکاز دیٹ ریڈیوسز ایسڈ سرج ان یور باڈی, وہ کم کرتا ہے. اور میڈیکیشنز, کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم میڈیکیشنز کا کس طریقے سے ہم ایڈجسٹ کریں. تو جو میڈیکیشنز ہیں وہ آپ ڈیوائڈ کر کے آپ مارننگ اینڈ ایوننگ میں ڈیوائڈ کر لیں, اور اپنے کلینیشین سے ضرور پوچھیں, کیونکہ کچھ دوائیوں میں انٹریکشن ہوتا ہے, ڈرگ انٹریکشن جو کہتے ہیں, تو وہ آپ کو کلیئرٹی اس کی چاہیے کہ آپ مارننگ میں آپ سحور میں کیا لے رہے ہیں اور آپ افطار کے ساتھ کیا لے رہے ہیں. جی, اب یہاں پہ اگر ہم
کمپلیٹلی میل اینڈ فیمیل کو دیکھیں تو نیند سب سے زیادہ ایک انسان کے زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اینڈ جب کوئی انسان کی نیند کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ تو ایک دم چڑچڑا ہو جاتا ہے اینڈ دن بھر کی چیزوں میں بھی افیکٹ کرتا ہے. اینڈ اسپیشلی رمضان کے ٹائم پہ ناٹ اونلی فیمیلس بٹ میلس جو ہوتے ہیں ان کا بھی جو اسکیڈیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, نیند صحیح سے ہو نہیں پاتی ہے. تو اس نیند کا جو یہ مین ٹاپک ہے یہاں پہ رمضان میں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہی جو ابھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں ایکچولی کیفینیٹڈ ڈرنکس, کیونکہ اگر آپ کو ریفریش چاہیے, آئی مین اف یو پریپیئرنگ فار این ایگزام, اف یو پریپیئرنگ فار اے رن, اف یو پریپیئرنگ فار اے میراتھن, آپ کس طریقے سے اسے پہلے پریپیئر کرتے ہیں؟ یو سلیپ ویل, یو ایٹ ویل. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نا نیند اچھی ہو. اور اگر آپ رات میں آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں تھوڑا سا کیٹ نیپس لیں یا اسمال نیپس کے ساتھ آپ اس کو پوری کر لیں. اور اٹ از امپورٹنٹ ٹو سلیپ, کیونکہ ڈائجیشن وغیرہ بھی امپروو ہوتا ہے. اور آپ 24 آورس تو آپ جاگ نہیں سکتے روزے میں اور رمضان میں. تو خواتین حضرات دونوں کے لیے میری یہ کمبائنڈ ایڈوائس ہوگی کہ جس بھی طریقے سے آپ کی تلاوت کا, آپ کی عبادت کا اسکیڈیول ہے, اس کے اراؤنڈ اپنے نیند کا بھی اسکیڈیول ضرور جو ہے نا یو پے اٹینشن ٹو دیٹ. اور بہت زیادہ جو ہے نا اسکرین ٹائم ہمارے لوگوں کا زیادہ ہو گیا ہے. یہ بلو لائٹ اور یہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے بھی نیند جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے آپ یہ ضرور تھوڑا سا اپنا اسکرین ٹائم اوائڈ کریں, کم کریں, کیفینیٹڈ ڈرنکس کم کریں, آپ کو امیڈیٹلی نیند آ جائے گی. آئی مین یو ول فیل ریفریش. ایسا سمجھتے ہیں ہم کہ رمضان میں ہم کو ایکسرسائز کرنا نہیں چاہیے. ایکچولی رمضان میں ایوننگ میں تھوڑی سی واک بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اٹ گیوز یو اے بیٹر سلیپ ایز ویل. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ نا آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو آپ کو اٹ ول ہیلپ یو سلیپ بیٹر. تو آپ بہتر فنکشن کرتے ہیں اگلے روز. اب کئی سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پی سی او ڈی یا پی سی او ایس کی بھی شکایت ہوتی ہے, کڈنی سٹونز کی بھی شکایت ہوتی ہے. تو یہ لوگ اپنا جو میڈیکیشنز ہے, جیسے آپ نے بھی ابھی مینشن کیا ہے کہ ڈاکٹر سے اگر کنسلٹ کر کے آپ ڈیوائڈ کر لیں اپنے میڈیکیشنز تو زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اب یہاں پہ جو یہ 3 کیٹیگری کے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا میسج رہے گا آپ کا؟ جی جن کو میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ ضرور رابطہ کریں اپنے کلینیشین کے ساتھ کہ ڈز فاسٹنگ افیکٹ مائی جنرل ہیلتھ, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک جنرل ایک گلوبل سچویشن کی. تو جن کو بھی جو ہائپرٹینسوس ہیں, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, جن کو میڈیکل کنڈیشن, جن کو گائنیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں, یہ تمام رابطہ کریں اپنے کلینیشین کے ساتھ کہ ول فاسٹنگ ہیلپ می اور از گوئنگ ٹو ڈیٹیریٹ مائی ہیلتھ. تو یہ چیز, یہ ڈسکشن بہت ضروری ہے اور یہ مشورہ لینا آپ کو بہت ضروری ہے. اگر آپ کے کلینیشین کہتے ہیں کہ فاسٹنگ از ناٹ سوٹیبل فار یو تو پلیز ٹیک دیئر ایڈوائس. اور اگر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, آپ رہ سکتے ہیں روزہ, تو ضرور رکھیں. اور اگین آپ نے جو ٹائملی آپ کے چیک اپس ہیں, یہ رمضان میں بھی میں ری ایمفسائز کروں گی کہ پلیز ڈونٹ سٹ وداؤٹ یور میڈیکل چیک اپس فار اے گڈ منتھ, کیونکہ بہت لمبا وقفہ ہے 1 مہینہ. اور اس کو جو ہے اپنے انویسٹیگیشنز, اپنے ٹیسٹس, اپنے الٹرا ساؤنڈ, اپنے جو بھی آپ کا روٹین جو ہے نا چیک اپ ہے, اس کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ 1 مہینہ مت نکال دیں. تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے, تھوڑا سا وقت نکالیے اپنے فیملی ممبرس کے لیے, اور ضرور اٹینڈ کریے فار یور ریگولر چیک. اب یہاں پہ کئی سارے خواتین ایسے ہوتے ہیں جو پیریڈس کا جو سائیکل ہوتا ہے اس دوران عبادت سے کافی زیادہ محسوس کرتی ہیں, دوری محسوس کرتی ہیں. اب جو اپنی روحانی طاقت, جو روحانی کنیکشن ان کا ہوتا ہے نماز پڑھنا, روزہ کرنا, تو کئی بار عورتیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ یہ 7 دن ہم روزہ نہیں رکھ پائے, ہم عبادت نہیں کر پائے. تو ایسے خواتین کے لیے آپ کیا ایک موٹیویشنل میسج دینا چاہیں گے؟ میں ایسے خواتین کو ضرور کہوں گی کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے اینڈ آپ ڈی مورلائزڈ اینڈ ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہونا چاہیے. کچھ وظائف ہیں, کچھ وظیفے ہیں, کچھ تزویات ہیں جو آپ چلتے پھرتے اپنے ڈے ٹو ڈے ڈیوٹیز میں, اپنے ہاؤس ہولڈ چورس میں اپنے آپ کر سکتی ہیں. اور صرف آپ نماز اور قرآن کی تلاوت سے آپ محروم ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کا ٹرانسلیشن سن سکتی ہیں, آپ کئی بیان سن سکتی ہیں. اور یہ ایسے وقت آپ کا دل بھی جو ہے محسوس کرے گا کہ آپ قربت پائیں گی اور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور اس طریقے سے آپ محروم نہیں محسوس کریں گی. تزویات ہے اور بہت ساری جو ہے نا وظائف ہے جو آپ پڑھ سکتی ہیں چلتے پھرتے بھی, اور خدمت کر رہی ہیں آپ اپنی فیملی ممبرس کی. یہ خود ایک سب میں بڑا جو ہے نا ثواب کا کام ہے. اور پلیز ڈونٹ فیل ڈی موٹیویٹڈ. یہ جو ہے قدرت کا طریقہ ہے, ایک نظام ہے جو ہم گریسفلی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم اس کو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں اپنے طریقے سے. جی
میم اب ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہے، جو بی پی پیشنٹس ہے اسپیشلی ویمن میں، ان کو روزہ رکھنا کیا ان کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ویل کنٹرول ڈائبٹک ہے اور ان کی میڈیکیشنز اور ان کی انجیکشنز، ان کی انسولن، بہت ساری جو ہے نا ان کی میڈیکیشنز اگر وہ اس پہ ہیں تو یہ ایک ہمیں بھی برا لگتا ہے ان کو کہتے ہوئے کہ نہ رہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہیلتھ کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں. خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، دینی جو ہے نا مشورہ یہ ہے کہ ریلیجیس گراؤنڈس پہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، تو ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹ از ناٹ مینڈیٹری فار یو ٹو فاسٹ بیکاز آپ کی ہیلتھ کنڈیشن آپ کو پرمیشن نہیں دیتی، کیونکہ یہ ڈائبٹکس اور ہائپرٹینسوس کی جو میڈیکیشنز ہوتے ہیں، کئی بار آپ دیکھیں کہ ٹوائس یا تھرائس اے ڈے کی میڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں، شوگرز کو کنٹرول کرنے والی یا پھر بلڈ پریشرز کنٹرول کرنے والی اور کولیسٹرول کنٹرول کرنے والی. تو یہ اگر بیلنس میں ہیں، وہ اگر جو ہے ان کا شوگر لیولز ٹھیک رہ رہے ہیں اور کافی مینٹینڈ، وہ گڈ سارٹ آف ویل مینٹینڈ ڈائبٹک ہے یا پھر ویل کنٹرولڈ ہائپرٹینشن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک اپنا ریگولر چیک، اپنا جو ہے نا بیسک چیک ضرور کرائیں، اور اس کے بعد جو ہے یو کم ٹو ڈیسیشن کہ ہم رہیں گے کہ نہیں، اور ہمیں اجازت ملتی ہے نہیں ہے میڈیکلی. اور دوسری چیز یہ، اگر پریگننٹ لیڈیز ہیں جو ڈائبٹک اینڈ ہائپرٹینسوز ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ یس آف کورس یو ہیو ٹو بی ویری اٹینٹیو ٹورڈز یور ہیلتھ. آپ ضرور اٹینڈ کریں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے فیٹل گروتھ، بیبی گروتھ بھی مانیٹر کرنی ہے. تو پلیز ڈونٹ اسکپ یور اپوائنٹمنٹس، اور آپ کے الٹرا ساؤنڈ، آپ کے ریگولر چیکس اور آپ کے بلڈس بہت ضروری ہے. پلیز اٹینڈ ریگولرلی. اب جو روزے کی حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین چکر آنا فیل کرتی ہے یا وامٹ سنسیشن فیل کرتی ہے یا بہت زیادہ ڈسکمفرٹ فیل کرتی ہیں دوپہر کے ٹائم تک، تو ایسے ٹائم پہ آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ روزہ بھی کیسے رکھ سکیں یا ہیلتھ کو بھی کیسے بیلنس کر سکے، اس کا آپ ہمیں بتائیے. اسٹارٹ آف دا پریگنینسی، جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا، فرسٹ ٹرائمسٹر میں بہت زیادہ خواتین نوزیا اور ان کمپلینس اینڈ وامٹنگز، ہائپر ایمیسس کے ساتھ جو ہے نا پریشان رہتی ہیں. ان کے سمٹمز بہت زیادہ پروناؤنسڈ ہوتی ہیں شروع کے ٹرائمسٹر میں. تو ایسے وقت میں ان سے کہوں گی کہ کچھ پرسکرپشنس ضرور لیں اپنے کلینیشین سے، جن سے وامٹنگز وغیرہ کی سینسیشن ہے، اینٹی ایمیٹکس ہم کہتے ہیں، گروپ آف ڈرگز ہے، کہ وہ جو ہے نا آپ ضرور پرسکرپشن لیں کہ دیز آر پرسکرپشن ڈرگس. تو رینڈملی کچھ نہ کھائیں. پرسکرپشن ڈرگس جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں وچ اوائڈ دا sensation of nausea and vomitings, and it prevents vomitings as well. اور ایسیڈیٹی ڈاؤن رکھنا بھی بہت میجر رول ہے اس میں، کہ جو بھی اس طریقے سے کبھی ایسڈ پیپٹک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اپنی ایسیڈیٹی، اپنے ایسڈ لیولز بھی ڈاؤن رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب جن خواتین کو انیمیا ہے، انیمیا یعنی خون کی کمی، تو ایسی خواتین کیا روزہ رکھ سکتی ہیں یا ان کے لیے میڈیکل ایڈوائز ایز بینگ این میڈیکل ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گی؟ جی اگین وہی ہمارا سچویشن پیش آتا ہے کہ سم کم ٹو اس فورسفلی، کہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو نو میٹر واٹ ہم تو رہ رہے ہیں روزہ. تو جو ایڈمنٹ ہے ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یا دیر از لاٹس آف آپشن، جو آئرن رچ فوڈز ہوتی ہیں، یا پھر ہم جو ہے نا میڈیکیشن جو ان کو جو ہے آئرن کے پرسکرائب کرتی ہیں اس کو ٹوائس اے ڈے کر دیں، یا پھر ملٹیپل ٹرپل تھراپی آف آئرن ہم دیں. اور اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر دین ہم ان کو کہیں گے کہ ریگولر جو ہے نا آئرن رچ فوڈ وغیرہ لیں اپنے سحور اور افطار میں. ڈیٹس بھی بہت اچھے سالڈ جو ہے نا آئرن رچ فوڈ ہوتے ہیں، انجیر ہے اور بیٹروٹ اینڈ ریڈ میٹ، یہ تمام چیزیں نا زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتی ہیں وہ. اور ان لوگوں کو جو سیویئر انیمیا سے متاثر ہیں، یہ ایک سمٹم جو ہوتا ہے لتھارجی اینڈ ٹائرڈنس اینڈ بہت کمزوری وہ محسوس کرتی ہیں اور بہت کمزور محسوس کرتی ہیں، شارٹنس آف بریتھ بھی، سانس بھی پھولتی ہے ایسے خواتین کی. تو ان سے میں ضرور کہوں گی کہ تھوڑا اوائڈ کریں جب تک آپ کی طبیعت نہ سنبھل جائے، اور اگر آپ پاسبل ہے تو ریفرین فرام فاسٹنگ. لیکن اگر آپ ایک یا دو روزے رہ کر دیکھنا چاہ رہی ہیں تو پھر دین وی کین ٹیک اٹ فرام دیر. اب سب سے آخر میں جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ناٹ اونلی وومین بٹ آلسو مین اینڈ کڈس ہو واچنگ یو، ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا ہیلتھ کے ریلیٹڈ بینگ اے میڈیکل ایکسپرٹ؟
Thank you for the question. I would say to the families and the men out there कि look after the ladies of the house. I mean they have a lot on their plate. उनके जो है ना जिम्मेदारियाँ रोज़े के साथ साथ being pregnant या फिर breast feeding या फिर having health issues काफ़ी होती हैं, and माशाल्लाह they provide a beautiful meal at the end of the day as well with the iftar. तो please look after them as well. And आपको ऐसा लग रहा है, आप महसूस हो रहा है कि घर की कोई ख़वातीन they're not able to cope, they're not able to अपने रूटीन शोर से भी नहीं कोप कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग देम टू द हॉस्पिटल. ज़रूर उन्हें लेकर आएँ अपने हॉस्पिटल और चेकअप्स के लिए, और लुक आफ्टर ईच अदर. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए. थैंक यू. उम्मीद है आज की गुफ्तगू से आपको रमज़ान और ख़वातीन से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे. रमज़ान हम सब के लिए रहमत, बरकत और ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका है, ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो घर, सेहत और इबादत तीनों का ख्याल रखती है. अगर आपके दिल में अभी भी कोई सवाल या डाउट हो तो याद रखिए कि सही मालूमात लेना और अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है. इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के रोज़े, इबादतें और नियतें कबूल फरमाए. हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी रमज़ान और ख़वातीन के अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़.